नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह वल असर, अरबी लिहाज से सूरतुल असर मक्कियतुन, सूरह असर मक्की है। तरतीब के एतबार से 103 है, 103 नंबर पर नाजिल, और नज़ुल के एतबार से 13वां नंबर पर नाजिल हुआ। इस सूरत के अंदर 3 ही आयतें हैं केवल, एक रुकू है, 14 कलमे हैं और 68 हर्फ हैं। कितने हर्फ हैं? 68, अड़ा पर टे लगा के 68 हर्फ हैं। कुरान की पहली आयत वल असर, असर का माना होता है ज़माना। असर के कई एक माना है, उसकी तफसील में मैं बाद में कराता हूँ। सबसे पहले इस सूरत की पहली आयत, और वो पहला कलिमा भी है, और एक ही कलिमा पर एक आयत है। कहीं कहीं तो एक हरफ पर एक आयत हो जाती है, समझ में आया? जैसे क़ाफ, एक आयत हो गई। तो पहली आयत का पहला कलिमा है असर। उसी की तरफ निस्बत करते हुए, इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरतुल असर रख दिया गया, क्योंकि यहाँ ज़माने की कसम उठाई गई है। किसी कसम उठाई गई है? ज़माने की कसम। ज़माने के मुतालिक का एक अक़वाल है, उसको पहले समझ लो। वल असरे में वाव है कसम का। वाव के 3 माने आते हैं, ये भी याद रख लो। वाव का माना और, वाव का माना हालांकि, वाव का माना कसम। 3 मानी हो गए। यहाँ कसम के माने में है। किसके माने में है? कसम के माने में। ज़माने की कसम, ज़माना से कई अक़वाल मुफस्सिरीन के हैं। पहला तो ये है कि ज़माना से मुराद, जैसे कि इमामुल कलाम, कलामुल इमाम अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान के कंजुल ईमान में तर्जमा देखोगे, उस ज़माना महबूब की कसम। मेरे ख्याल से तुम लोगों ने सोचा होगा कि असर का माना तो हम लोगों ने लुगात में ज़माना देखा है, लेकिन महबूब का लफ्ज़ फिर कहाँ से आ गया? तो अब ज़माना जो है के साथ इस्तिलाही माना किया गया। ऐसा आला हज़रत का माना यही तो है कि जितने भी तराजीम निकले हैं दुनिया में आज, कुरान के जितने भी ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेशन किया है, सबसे अहम और सबसे बेहतर मतलब कौन, फ़ैसला कौन तर्जमा इमामुल कलाम के अलावा किसी ने अब तक ना लिखा। और इसको मान लिया गया सब ने कि इससे ऊपर और किसी का तर्जमा नहीं हुआ है। किसी ने तो गलत भी तर्जमा करके छोड़ दिए हैं। अशरफ अली थानवी का तर्जमा देखो तो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर का तर्जमा क्या, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, लफ्ज़ी माना कर लिया। और उस लफ्ज़ी माना की बुनियाद पर रशीद अहमद गंगवी ने खुदा को झूठ पर मतलब का कादिर कर दिया। बेशक अल्लाह झूठ बोल सकता है, अल्लाह झूठ भी बोल सकता है, ये भी लिख दिया, अल्लाह झूठ भी बोल सकता है। और दलील दिया है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो जब हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ में से झूठ भी एक चीज़ है, लिहाजा अल्लाह झूठ पर भी कादिर है। आला हज़रत का तर्जमा देखोगे तो वहाँ लिखा गया है अल्लाह हर मुमकिन चीज़ पर कादिर है, और अल्लाह के लिए मुमकिन ही नहीं है कोई झूठ बोले, इसलिए कि झूठ एक ऐब है, और अल्लाह हर तरह के ऐब से मुबर्रा और मुनज़्ज़ा है। क्या है? बात क्लियर कर दिया मैंने। तो असर का माना है ज़माना महबूब की कसम। किसकी कसम? आला हज़रत का तर्जमा ऐसा कर दिया है कि मतलब बिल्कुल जाहिर कर दिया, ज़माना महबूब की कसम। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना तमाम ज़मानों में अफजल, नबी की उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल। नहीं समझ में आया? नबी की उम्र शरीफ तमाम लोगों की उम्र में अफजल। आया कि नहीं आया? हर नबी में क्या कहते हैं, नबी को सैयदुल अंबिया क्यों कहते हैं? इसलिए कि जितने भी अंबिया दुनिया से गुजरे हैं, तमाम अंबियों में ये अफजल है। इसलिए बोला गया है सैयदुल अंबिया, नबियों का सरदार। जो सरदार होगा वो अफजल होगा ना। तुम्हारे यहाँ ऐसे भी होते हैं कि जो अफजल नहीं है उसको भी सरदार बना देते हैं। वो तो दुनिया में होते हैं, जो ज़्यादा झूठा होगा, मक्कार होगा, फरेबकार होगा, उसको लोग दुनिया में क्या कर देते हैं? सरदार बना देते हैं। यह और है ना, दीन और है, दुनिया और है। दुनिया में मत जाओ, समझ में आया? हाँ, तो ये एक माना हो गया ज़माना महबूब की कसम, समझ में आया? इसलिए कि नबी का ज़माना तमाम ज़मानों में अफजल।
نبی کی عمر صرف تمام لوگوں کی عمر میں افضل، نبی تمام انبیاء میں افضل، نبی کی امت تمام امتوں میں افضل، نبی جس شہر میں پیدا ہوئے وہ شہر تمام شہروں میں افضل۔ جیسے کہ سورۃ البلد میں پڑھا، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں، مجھے قسم ہے اس امن و امان والے شہر کی۔ امن و امان شہر کون ہے؟ امن و امان والے شہر کون ہے بھائی؟ مکہ المکرمہ، اور نبی کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں، تو تمام شہروں سے افضل واقع نہیں ہوا۔ اس وجہ سے یہاں معنی ہم کر لیں گے اس زمانہ محبوب کی قسم۔ اور اس کا ایک معنی اثر کا یہ ہے زمانہ کی قسم سے، کیونکہ زمانہ جو ہے عجائبات پر مشتمل ہے۔ کس پر مشتمل ہے؟ زمانہ میں عجیب و غریب چیزیں آتی ہے نا، عجائبات پر مشتمل ہے کہ نہیں؟ بے سال دیکھو نا، یہ سال دوسرا تھا، وہ سال دوسرا ہے، ایسا آیا کہ ایسا گان سنا ہے کہ نہیں سنا؟ کتاب نہیں سنے، کم سے کم گان تو سنے ہو نا، ہاں یہ سال دوسرا، وہ سال دوسرا تھا۔ اچھا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جو ہے عجائبات پر مشتمل ہے۔ کس پر مشتمل ہے؟ زمانے میں تغیر و تبدل، احوال کے تغیر و تبدل ہوتے ہیں نا، حالات بدلتے رہتے ہیں کہ نہیں زمانے میں؟ تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ زمانہ سے مراد کیا ہے؟ زمانہ عام زمانہ، کیا ہو زمانہ؟ زمانہ عام ہے۔ نبی کے زمانہ کو چھوڑ کر ایک تو زمانہ خاص اور ایک ہوتا ہے زمانہ عام۔ جب زمانہ میں تغیر تبدل، احوال کے تغیر و تبدل ہوں گے تو یہ عام ہو جائیں گے، اور جب زمانہ محبوب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ لے لیں گے تو یہ خاص ہو جائیں گے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور ایک معنی یہ ہے عصر کا، ایک قول یہ بھی ہے، تیسرا قول، عصر کہتے ہیں غروب سے پہلے کے وقت کو۔ بے سورج ڈوبنے سے پہلے کے وقت عصر کا وقت ہے کہ نہیں ہے؟ نہ تمہارے یہاں سورج ڈوبنے کے بعد بھی عصر بولتے ہیں کبھی؟ ہاں، تو سورج سے پہلے کے وقت، چاہے 2 منٹ ہی پہلے کیوں نہ ہو، چاہے 1 منٹ ہی پہلے کیوں نہ ہو، ڈوبنے سے پہلے وقت، غروب آفتاب سے، آفتاب کے قبل کو کیا بولتے ہیں ہم؟ عصر کہتے ہیں۔ یہ ایک قول ہو گیا۔ اور ایک قول یہ ہے مفسرین کا کہ عصر سے مراد ہے یہاں نماز عصر، نماز عصر مراد ہے۔ عصر کی قسم اس لیے کہ تمام نمازوں میں عصر کی نماز کو کی تاکید آئی ہے۔ جیسے قرآن میں ہے حافظو الصلاۃ علی صلاۃ الوسطی، اس طرح کر کے ہے نا۔ حافظ الصلاوات کا مطلب تمام نمازوں کو محافظت کرو، جتنی بھی نماز ہے، خاص کر بیچ والی نماز کی، وسطی، اوسط سے ہے وسطی، فعلا کے وزن پر، خاص کر بیچ کی نماز کی محافظت کرو۔ تو عصر سے مراد یا تو نماز عصر بھی مراد ہو سکتی ہے نا۔ اور زمانے کی اور بھی کیا ایک معنی ہے زمانے کی قسم۔ ایک تو ہے زمانہ کی قسم اس لیے بولا کہ زمانہ خاسر کے حق میں، یعنی جو نقصان اٹھانے والے ہیں ان کے حق میں انسان جو ہے خسارے میں ہوتا ہے زمانے میں رہ کر، اور ایک ہوتا ہے زمانہ رابح کے حق میں، یعنی اس زمانہ سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیا اٹھاتے ہیں؟ برے آدمی جس دن پیدا ہوا، پیدا ہونے سے لے کر موت تک کی زندگی میں جو نیکی میں مبتلا رہا، اللہ کے طاعت میں مبتلا رہا، اللہ کے فرما برداری میں مبتلا رہا، ایسے لوگوں کی زندگی جتنی عمر اس کی گزری ہے، ساری زندگی نیکی و طاعت میں گزری، تو زمانہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، زمانہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور وہ آدمی پیدا ہونے سے لے کر موت تک کی زندگی کو مطلب کیا گناہوں میں مبتلا رہا، گناہ کرتا رہا، تو یہ وہ خاسر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ خاسر ہوگا کا مطلب وہ زمانہ ایسے لوگوں کے لیے، مطلب ایسے انسان جو ہے خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، نفع اٹھانے والے ہوں گے، اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس زمانے سے۔ زمانے آدمی کو اللہ سب سے پہلے انسان اپنی، بھائی 3 چیز ہے اس میں، ایک تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جو عمر دی ہے، زندگی دی ہے، جتنے دن زندگی میں رکھا ہے، اگر نیکی و طاعت میں گزرا ہے تو یہ تو اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور اپنی زندگی کو اللہ نے جس مقصد سے پیدا کیا اس کے مقصد میں وہ بر نہ آیا، نکل نہ پایا، غلطیوں میں مبتلا رہا، تو پھر وہ انسان تو رہا، لیکن انسان جو اللہ نے بنایا اور جس مقصد سے اللہ نے اس کو بنایا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھا نہ پایا، نقصان میں رہا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم۔ اب سب سے بہتر ترجمہ وہی ہے جو مترجم قدس سرہ کی ہے، پہلا ترجمہ میں نے کہا اعلیٰ حضرت کا، اس زمانہ محبوب کی قسم، ایسا کہہ لو تو معنی بالکل کلیئر ہو جائے گا، اس لیے کہ نبی کا زمانہ تمام زمانوں میں افضل۔ سمجھ میں آیا؟ ایک آیات میں یہ بھی ہے وَلَعَمْرُكَ، تیری عمر کی قسم، نبی کی عمر تمام عمروں میں افضل، سب کی عمروں میں افضل ہے کہ نہیں ہے؟ وَالْعَصْرِ، اس زمانہ محبوب کی قسم،
الانسان لفی خسر، انا بے شک الانسان آدمی، لام تاکید کا ہے، فی خسرن کا معنی خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ خسیرہ یکسرو سمیع اسماؤ سے ہے، بابو کی بھی میں تھوڑا سا اور لفظ کی تھوڑا سا تحقیق کر دیتا ہوں۔ خسیرہ یکسرو سمیع اسماؤ سے ہے، مصدر ہے نا خسرن، وہ خسرن، خسرن بھی مصدر آتا، خسرن بھی آتا ہے، خسارن و خسارتن و خسرانن بروزن نقصانن، اس لیے خسر کا معنی نقصان کیا ہے، خسران نقصان کے وزن پر، سمجھ میں آیا؟ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ الانسان میں الف لام استغراق کا ہے، اور انسان سے سارے انسان، اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا کیے یا پیدا ہونے والے ہیں، پیدا ہونے جو لوگ ہو گئے ہیں اور جو ہونے والے ہیں، سارے انسان کو مراد لے لیا۔ بے شک تمام انسان، سارے انسان آدمی جو ہے خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ تو بھائی جب سب آدمی نقصان ہے تو اس آدمی میں، اس انسان کے اندر نبی بھی ہے کہ نہیں، ولی بھی ہے کہ نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا وہ لوگ بھی نقصان ہے؟ وہ بھی انسان ہے کہ نہیں ہے؟ نہ ان کو انسان نہیں مانتے، انسان تو ماننا پڑے گا ان کو بھی، تو کیا وہ بھی نقصان میں ہے؟ تو گویا کہ ان لوگوں کو الا حرف استثناء آگے آ رہا ہے، چھاڑ دیا ہے، یعنی چار طرح کے لوگوں کو یہاں تذکرہ کیا۔ نمبر ایک، جو مومن ہوں گے، صرف مومن ہونا ہی کمال نہیں ہے، اللہ پر ایمان لے کر آیا اور اللہ پر ایمان لا کے کرسی میں بیٹھ گئے، کام نہیں چلنے والا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس پر عمل کر کے بھی دکھانا پڑے گا، اور عمل کا مطلب یہ دنیا کا عمل نہیں، اعمال صالحہ، دنیا کا کام بھی اگر نیکی پر ہے تو وہ بھی اعمال صالحہ ہے۔ کھیتی باڑی کر رہا ہے لیکن حلال طریقے پر کر رہا ہے، وہ بھی اعمال صالحہ ہے۔ روزی روٹی کما رہا ہے، مارے مارے پھر رہا ہے لیکن بطور حلال ہے، تو یہ بھی اعمال صالحہ میں شامل ہوگا۔ تو اس کی چار صفتیں بیان کی ہے۔ انسان کی یہاں کتنے؟ چار صفتیں۔ ارے بھائی سارے انسان کو خسارہ میں لے لیا لیکن چار طرح کے انسان کو چھاڑ دیا ہے۔ نمبر ایک، وہ انسان جو مومن ہوں گے، اور دوسری جو مومن ہونا ہی کافل نہیں ہے، مومن ہونے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتے رہے، وہ کیا نیک عمل بھی کیا، اور نیک عمل کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو حق کی تاکید بھی کی، حق کی وصیت کی، حق کی تلقین کی، کچھ بھی معنی کر لو، تلقین بولو، تاکید بولو، وصیت بولو، سب کا مال اور مفہوم ایک ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ تیسری صفت ہے۔ اور چوتھی صفت اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، بے دنیا میں رہ کر صبر کیا، جیسے کہ امام حسین نے مطلب کہ مشقتیں جھیلی، تکلیفیں جھیلی کہ نہیں جھیلی، اور بھی جو مومنین ہے آخرت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے میں مشقتیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے ہیں، یہ سارے چیزیں کی، یہ سارے چیزیں کرے، تو پھر ایسے لوگ خسارے میں نہیں ہے، خسارے اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے اللہ کی استثناء کر دیا ایسے لوگوں کا۔ بات کلیئر ہو گئی؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، مگر جو ایمان لے کر آئے، پھر ایمان لانا کافی نہیں ہے، آگے چل کے بتایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے کام کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ اب میں یہاں وَتَوَاصَوْا کا معنی ایک دوسرا کیوں کیا؟ جیسے کہ اعلیٰ حضرت کا بھی ایسا ہی ترجمہ ہے، تم لوگوں نے شاید دیکھا۔ ایک دوسرے کا ترجمہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ باب تفاعل سے ہے۔ وَتَوَاصَوْا ماضی ہے، تواصایا تقابلا کے وزن پر۔ کس کے وزن پر ہے؟ تقابلا۔ اور یہ الا الذین کے بعد جتنے بھی سیگے آ رہے ہیں، آمنو، عاملو، وتواصوا، دودو وتواصوا ہے، یہ سب جمع مذکر کے سیگے ہیں۔ کس کے سیگے ہیں؟ جمع مذکر کے سیگے ہیں، اور سب کے سب جمع مذکر ماضی کے سیگے ہیں، جمع مذکر ماضی غائب کے سیگے۔ آمنو، آمنا، آمنا، آمنو، اور عملا، عملا، عملو، جمع مذکر غائب ہے نا۔ اس کے بعد تواصا، واو تو عطف کا ہے، ملا دیا ہے، سب میں عطف لے کے آیا، آمنو کے بعد عاملو، پھر وتواصوا، پھر وتواصوا، یہ سب عطف ہے۔ تواصوا تقابلوا کے جن پر ہے، باب تفاعل، تقابلا، اصل میں تھا تواصایا،
یا کو الف سے بدل دیا تواسا ہو گیا، تو تواسا سے ماضی گردانو، تواسا تواسا یو ہوتا، یا کو الف کر دیا، یا پھر یا پر جمع کی حرکت دسوار ہے ساکن کر دیا، ادغام ساکن ہو گیا، یا اور واؤ میں یا کو گرا دیا تو تسو ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تواسو ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تواسو۔ اب یہ تواسو سمجھ میں آ گیا، یہ بھی سمجھ میں آ گیا، یہ باب تفاعل سے ماضی مذکر غائب کی سے گیا، بات سمجھ میں آ گیا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ نقصان میں وہ لوگ ہوں گے، اور اس نقصان اٹھانے کو زمانے کی قسم یعنی نبی محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لے کر آئے اور اچھے کام کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، حق کی تاکید کی، حق کی تلقین کی، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ صبر کیا چیز ہے؟ صبر نام ہے باطنی کیفیت کا۔ سب سے پہلے ہم کو یہ چیز تم کو سمجھ لینا ہے کہ آپس میں حق کی وصیت کی، حق کی وصیت کرنے کا مطلب ایمان اور عمل صالح کی وصیت کرنے کو حق کی وصیت کہتے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح، ایمان کا مطلب بھائی اللہ پر ایمان رکھنا سب سے پہلے، پھر ایمان لانے کے بعد تب نہ عمل صالح تمہارا کام دے گا۔ ایمان ہی نہیں اور عمل صالح کر رہو پھر بھی کام میں نہیں آئے گا۔ ایمان لایا عمل صالح نہیں کر رہا پھر بھی ایمان کسی کام کا نہیں ہے۔ ایمان تو خیر کام کا دے گا، لیکن اچھا کام نہیں کیا تو پھر نیکی کے پلڑے کم ہو جائیں گے، گناہ کے پلڑے زیادہ ہو جائیں گے، اس کے بھاری ہو جائیں گے۔ جیسے کہ تم نے کل اس سے پہلے سورہ تکاثر میں پڑھا، تکاثر کا کیا مطلب ہے؟ مال کی زیادہ طلبی۔ مال کی زیادہ طلبی کیا؟ اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان دنیا کے مال میں مشغول ہو کر آخرت سے غافل ہو گیا ہے۔ دنیا کے مال میں مشغولیت برتنا اور آخرت سے غفلت برتنا، اسی کا نام تو ہے تکاثر۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو اب یہ ہے کہ حق ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے کا معنی کیا ہو گیا؟ ایمان اور عمل صالح کی تاکید کرے۔ حق کی وصیت کرنا مطلب ایمان و عمل صالح کی کیا کرے؟ تاکید کرے، تب نہ وہ نقصان میں نہیں ہوگا۔ اور صبر کی وصیت کرتے رہے ایک دوسرے کو۔ صبر کا کیا مطلب ہے؟ صبر نام ہے دو چیز کا، صبر نام ہے بھائی باطنی کیفیت کا۔ صبر کس کا نام ہے؟ باطنی کیفیت کا۔ باطنی کیفیت کا۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں صبر کی کہ نہیں کی؟ اور قرآن میں تمہیں ایک جگہ نہیں جا بجا مل جائے گا ان اللہ مع الصابرین، کہیں نہیں ملے گا ان اللہ مع المصلین، اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ صبر باطنی کیفیت کا نام ہے۔ باطنی کیفیت کیسے ہیں؟ ہمارے ایک ہاتھ کی دوری پر اگر ایک آدمی بیٹھے بیٹھے صبر کر رہا ہے، یا 4 انگلی کی دوری پر ایک آدمی بیٹھے بیٹھے صبر کر رہا ہے، تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے نہ کچھ اور کر رہا ہے، نہیں چلے گا نا۔ تو صبر باطنی کیفیت کا نام ہے۔ اور یہاں سے 10 کلومیٹر کی دوری پر ایک آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے، ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ہم دیکھ پا رہے ہیں، اگر سامنے پردہ نہیں ہے ہم اس کو دیکھ پائیں گے کہ نہیں پائیں گے کہ اٹھا بیٹھا کر رہا ہے، رکوع سجدہ کر رہا ہے نماز میں، اور وہ کیا کیا کس کس کو سوچ رہا ہے وہ تو اللہ ہی جانے، لیکن اٹھا بیٹھا کر رہا ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ نماز ادا کر رہے ہیں، اسی کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو نماز ظاہری کیفیت کا نام ہے، صبر باطنی کیفیت کا نام ہے، بات سمجھ میں آ گیا؟ یہی کام امام حسین نے کربلا کے میدان میں کر دکھلا کے نہیں دکھلایا۔ جوان بیٹا علی اصغر کو مطلب کہ شہید ہونے دیا، چھوٹے ننھے کیا کہتے ہیں علی اصغر کو مطلب کہ قتل ہونے دیا، عباس علم بردار کے بازو کاٹنے دیے، اہل بیت سارے کے سارے جتنے بھی مرد لوگ تھے شہید ہو گئے سوائے زین العابدین کے، سوائے زین العابدین بیمار تھا کہ نہیں پڑا؟ زین العابدین بیمار تھے، وہ بھی مطلب کہ کراگار میں جیل خانہ میں اس کو مطلب کہ بندش کر دیا گیا۔ تو حسین نے کربلا کے میدان میں صبر کیا، عورتوں کو تو شہید نہیں کیے تھے لیکن مردوں کو سب شہید کر دیے تھے سوائے زین العابدین کے، وہ بیمار تھے۔ زین العابدین ہی سے مطلب کہ اسلام آگے پھیلا۔ اس کی لمبی تفصیل میں اس تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، امام حسین کے صبر کی طرف میں دکھا رہا ہوں۔ دیکھو امام حسین نے صبر کیا؟ امام حسین چاہتے تو سب سے پہلے تلوار اٹھاتے، لیکن امام حسین اپنی گردن دینے میں تاخیر کیوں کی؟ بھئی اپنی گردن بعد میں دیا نا، سب سے بعد میں میدان کربلا میں گئے تلوار لے کر، وہ بھی ٹوٹے پھوٹے حضرت علی کے تلوار لے کر۔ کربلا کے میدان میں بعد میں کیوں گئے؟ وجہ یہ ہے کہ امام حسین نے صبر کیا۔ کیا کیا؟ صبر کیا۔ تم لوگوں نے سورۃ البقرہ میں پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ مع المصلین نہیں آیا ہے، اس آیت میں لفظ صبر بھی آیا ہے، صلاۃ بھی آیا ہے، سب سے پہلے صبر کو لے کے آیا ہے۔ ان الصلاۃ ہے کیا ہے؟ آمنوا استعینوا، یہ ایمان والو مدد چاہو، بالصبر صبر سے ہو، والصلاۃ اور نماز سے، صبر سے آیات شروع اور صلاۃ پر آیات ختم۔ یہی کام امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیا،
صبر سے مطلب کیا شروع کیا کام اور صلات پر جا کے اپنے گردن دی. تو گویا کہ امام حسین اس قرآن کی تفسیر ہے. امام حسین اس قرآن کی جس طرح صبر سے کربلا کے میدان شروع ہوا صلات پر ختم ہوئی، اس طرح قرآن کی آیت صبر سے شروع ہو کر صلات پر ختم ہو رہی ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات ہے بھائی؟ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سارے اہل بیت کو مطلب کیا شہید ہونے دیا، اور بھی ان کے ساتھ جو لوگ گئے تھے مدینہ سے وہ لوگ بھی شہید ہو گئے. سب سے آخر میں اپنے گردن تھی. اس کی لوجک کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ امام حسین نے آخر میں گردن دی؟ یہی امام حسین اس قرآن کی تفسیر ہے کہ صبر سے مطلب کیا کام شروع کیا اور صلات پر ختم دی. امام حسین جو آخر میں مطلب کیا تلوار لے کر اپنے گھوڑے کے ساتھ مطلب کیا سوار ہوئے تو ان کافروں کے گردنوں کو آلو اور گاجر کی طرح مطلب کیا کاٹتے ہوئے چلے جا رہا تھا. تلوار میں وہ تیزی آ گئی کہ کافروں کو گاجروں کی طرح کاٹتا ہوا چلے جا رہا ہے. 500 سے زیادہ علی کے شیر نے کافروں کو فنار کر دیا، واصل فنار، اور پانی تک جا پہنچے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی اس کے سامنے، اور جیسے ہی پانی میں گئے پانی اٹھایا، یاد آ گیا کہ علی اصغر اسی پانی کی وجہ سے شہید ہوئے، علی اکبر جوان بیٹا اسی کی وجہ سے مطلب شہید ہوئے. میں نہیں چاہتا کہ میں اب پانی پیوں. پھر دوبارہ میدان کی طرف آئے، پھر مطلب کیا لڑائی کرنا شروع کیا، جہاد کرنا شروع کیا. ان کافروں کو گاجروں کی طرح کاٹتا رہا، کاٹتے 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 اچانک وہی تلوار رک گئی. اچانک وہی تلوار رک گئی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حسین 3 دن سے بھوکا پیاسا اس وجہ سے رک گئی. یہ وجہ نہیں ہے کہ امام حسین نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا اس وجہ سے مطلب کہ تلوار رک گئی. وجہ بالکل یہ نہیں تھی. وجہ یہ تھی کہ مطلب کیا اذان ہو رہی تھی. کیا ہو رہی تھی؟ اذان کی آواز سننے میں آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے اذان کی آواز سننے میں آئی، امام حسین نے تلوار کیا کر دیا؟ رکھ دیا. نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. جو ہی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے کافروں نے ادھر سے للکارا کہ یہی ٹائم ہے، مارو، ورنہ اگر نماز کے بعد اٹھے تو ایک بھی نہیں بچو گے. خود وہ لوگ کہہ رہا ہے. تیزی کے ساتھ سمر نے آ کے گردن میں آ کے بیٹھا، اور نماز ہی کی حالت میں، تفسیر بہت لمبا ہے، نماز ہی کی حالت میں سمر نے جو ہے سجدہ میں چلے گئے تھے. امام حسین اللہ اکبر کہہ کے، وہ ٹائم بالکل جمعہ کے دن تھا، ہے نا. اب میدان جہاد میں تو جمعہ تو خیر اس کے بدلے میں ظہر کی نماز ہے. نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور سمر نے آ کے کافر سمر گردن پر مطلب کہ الٹے تلوار مارا اور گردن کو تن سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. گردن کو تن سے جدا کر دیا. سجدے کی حالت میں امام حسین کے گردن کو سمر نے تن سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب سمجھ میں آیا امام حسین نے جو 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین 3 دن سے کھانا بند کر دیا، 3 دن سے اس کے لیے پانی بند کر دیا، وہ حسین اس ایمرجنسی کی حالت میں بھی نماز کو نہ چھوڑا. تو تم اور ہم امام حسین کی کیسے شائدائی ہے، کیسے ماننے والے ہیں کہ 3 ٹائم کا کھانا کھا کر بھی نماز نہیں پڑھتے. اللہ رب العزت ہمیں امام حسین کے دین پر چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج کا سبق یہیں پر